सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहिल करीम व अब्निल करम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आएंगे हाँ आ जाएंगे तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। ये जो सामने मजमा है, महफिल है, ये आपके रुख ज़ेबा की ज़ियारत करेगी और आलिम का देखना, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। और जब मेहमान कभी आए तो दिल खोल करके, दिल जमई के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये आका हुसैन की इसराइल भैया महफिल है। हमारी इल्म और शिक्षा का आलम ये है, हमारी काबिलियत क्या है कि सवाम की है ना। हम इतने काबिल हैं, पढ़े लिखे, इतने इल्मदा हैं, मुसलमान हैं अल्लाह माशाअल्लाह, कि आका हुसैन का जिक्र हो रहा है, मनकबत पढ़ी जा रही है। हमें ये तमीज़ नहीं है कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है। ये हमारी शिक्षा का आलम है, ये हमारी तरबियत है, ये हमारी तालीम है। बस सुभान अल्लाह हम बोलते जा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। अब शायर जो अपना कलम उठाता है, शेर व शायरी करता है, तो अब ऐसा नहीं है कि आका हुसैन का नाम आया, अब उसने कुछ शेर ऐसे कहे कि आका हुसैन के गर्दन पे छुरी चल रही है ना, लूटा जा रहा है काफिर, आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब ये अच्छी बात है? आपके अब्बा ताशबाज है ना, ठेकेबाज, वो मर जाएं, हमारे पास खबर लेके आओ, अगर हम कहें सुभान अल्लाह, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ नहीं अच्छा लगेगा। और नवासे रसूल के गर्दन पे छुरी चल रही है, आप कह रहे हो सुभान अल्लाह। पढ़ो, इल्म हासिल करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमत व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे क्या है? फर्ज है। इल्म हासिल करो, कम से कम इतना इल्म जरूर हासिल करो कि हमें सुभान अल्लाह कब बोलना है, खामोश कब रहना है। अल्लाह आपकी इस महफिल को, हम सबके बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलिए अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सैयदना इमाम आली मकाम मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शक्ति भैया हाथ आ जाओ, उठाओ, हाँ उठाओ, है ना, तो आज उठे। हाँ आज ही उठना चाहिए, आका हुसैन की महफिल है। कल देर उठा था, सोच उठाओ, है कल पीछा जा रहा था। इजाजत है, दो चार दूसरे पढ़ दे मनकबत सैयदना इमाम आली मकाम के, और एक छोटा सा वाक़या बयान करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है मतलब भर का। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में, पहुँचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में, पहुँचे हुसैन जिस दम। आवाज एकदम साथ नहीं दे रही है, पढ़ रहा हूँ भाई जैसे जैसे करके। शेर अगर कान तक पहुंच जाएगा और समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोल देना कि पहुंचे हुसैन जिस दम मैदान करबला में, मैदान करबला में,
यहीं के पकड़ पे गए सब हो गए यजीद चालू है बला में बोले हुसैन हर कैसे और मैं करूँगा बोले हुसैन हर कैसे मैं करूँगा कि बहुत ही प्यारा शेर आप सभी लोगों के हवाले और हम जिंदा होने के बाद अक्सर बोला करते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं वाहिद भाई कि हम कभी कभार सही लेकिन कुरान उठा करके एक आध पारे एक आध सूरत तिलावत करते हैं, है ना, क्योंकि कुरान को हमने उस हिसाब से समझा नहीं, लेकिन जिसने समझा शेर हाजिर बनाया यारो शहीद आजम का मर्तबा तो देखो यारो शहीद आजम का मैदान आका हुसैन का मिशन क्या है? शेर आज लायदा फरमाया कि नाना के पाक दी को मिटने कभी न दूंगा, नाना के पाक दी को मिटने कभी न दूंगा, नाना के पाक दी को कि नाना के पाक दी को हर मिटने कभी न दूंगा, मिटने कभी न दूंगा, चाहे
ہو گئے حیران کربلا میں۔ اس منقبت کا شیر آخر آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اتنے سچے پکے حسینی ہیں اور کلمہ کو مسلمان ہیں کہ گھر پہ اگر ایک چھوٹا سا پروگرام ہو جائے اور دن جمعہ کا ہو تو ہمیں یہ خیال نہیں کہ آج جمعہ بھی ہے، لے بھگونا دیکھ کر ہاں چل رہا ہے، موٹر سائیکل دوڑ رہی ہے، کچھل بھی بھول گئے، بھگونا لانا ہے، گیس لانا ہے، چولہا لانا ہے، بس اسی میں جمعہ غائب۔ آقا حسین کربلا کا میدان ہے، صبح جنگ ہونی ہے اور نماز ایک وقت کی کسی کی بھی قضا نہیں، وقت پیدا ہونی ہے۔ اس وقت یزیدی بھی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، وارے علی کے کچھا ہے، ماننا پڑے گا، جنگ ہونے والی ہے، اذان حسینی کے خیمے میں نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا۔ شیر آجا بڑا جا فرما کہ پھر رہا گئی زمین پہ لرزا آسماں پہ، پھر رہا گئی زمین پہ لرزا تھا آسماں پہ، ساڑھے 11 ہو گئے منگاوے مجھے اس سے گیارہ تاریخ کو ہمیشہ پچھلے سال مٹ گئے حلق پہ خنجر کو چلانے والے، مٹ گئے حلق پہ خنجر کو چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے سے، مٹ گئے حلق پہ خنجر کے چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ آج محرم الحرام سے 11 تاریخ چھوڑو دوست، ہاں جیسے تیسے سیٹ ہوا ہے چلنے دو ہی سے۔ کل ہم نے یوم عاشورہ منایا اور نہ جانے کتنے خرافات ہم ساتھ میں دیکھے تھے۔ اسلام آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی آقا حسین کربلا کیوں گئے؟ کبھی نہیں۔ شہادت کیوں پائی؟ مقصد کیا تھا؟
ریزن کیا تھا؟ خود قربان ہوئے، بچوں کو قربان کیا، گھر لوٹا دیا۔ یہ سارا کار انجام کربلا کے میدان میں آخر حسین نے کیوں کیا؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، آقا حسین اپنی جان گنوائی، اولاد کی قربانی دی۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی راہ مولا میں قربان کر کے یہ سبق دیا ہمیں، یہ درس دیا ہمیں، یہ بات پڑھایا کہ ہمیں مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں صرف لالا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے، عظمت مصطفیٰ کو بچانے گئے تھے۔ آقا کی شریعت کو بچانے کا مقصد تھا، قرآن کی آیتوں کو بچانے کا مقصد تھا۔ اور اس سے زیادہ اس حساب سے جیسے آقا حسین کا ان کے ساتھیوں کا کردار تھا، آج بھی اگر وہ کردار ہمارے آپ کے اندر زندہ ہوتا تو یہ جو رسومات ہم نے رائج کر رکھے ہیں اس رسم میں ہم نہ پڑھتے۔ آج ہم نے مذہب اسلام کو اصل بھلا دیا، لے کے چل رہے ہیں، ہم رسم سے لے کے چل رہے ہیں اسلام کو۔ اب اسلام رسم سے نہیں چلتا، اسلام کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، پہلے بنیاد پہ اتر، پہلے اصل کو دیکھ، پہلے بنیاد کو دیکھ، اس کے بعد میں پھر رسموں کو دیکھ۔ یہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں یہ نہ صحابہ کا کردار ہے، نہ تابعین کا کردار ہے، نہ تابعین کا کردار ہے۔ ہمیں پہلے آقا حسین کی تاریخ دیکھنی پڑے گی، لالا جان کی شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ آقا حسین کا مہینہ ہے، ذکر کرو، آقا حسین کا مہینہ ہے، سبیل لگاؤ، آقا حسین کا مہینہ ہے، خالی کرو، آقا حسین کا مہینہ ہے، حسین کے نام پہ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، روزے رکھو۔ ہمیں وہاں سے حکم ملا، لیکن آج ہم اس رسم میں پھنس گئے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور ایسا حسینی کہ ایسے رسم کو ہم نے رائج کیا اور اس کو اتنے حساب سے فالو کرتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ زیادہ نہیں کہتے، بہت دیروں کے کپڑے کھلتے حضرت جاتے ہیں، ہاں کپڑے کھل کے گر جاتے ہیں ان جوش میں۔ ظہر سے پہلے ہم نے کربلا جانا شروع کیا ہے نا، ظہر سے پہلے مان لیجیے میرے سمجھا ایسا ہوتا ہے، یہ آپ کی ہماری ایک کی بات نہیں، میں پورے سماج کی بات کرتا ہوں۔ بیچ میں ظہر کب غائب ہوئی نہیں پتا ہے، عصر کب آئی کب گئی نہیں پتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے آقا حسین نے یہی درس کربلا کے میدان سے دیا تھا؟ ارے میرے حسین جام شہادت نوش کرنے سے پہلے بہن زینب کو تلقین کر کے کہا تھا، بہن زینب میرے شہید ہونے کے بعد میں ماتم نہیں کرنا، دعا نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، سینہ زنی نہیں کرنا، ربٹے کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ارے حسین تو حسین ہے، ارے تاریخ شاہد ہے کہ یہ لٹا پھٹا قافلہ جب کربلا کے میدان سے رواں ہوا ہے، اونٹ کی رنگی پشت پہ بھی ہمشیرہ سید زینب نے نماز پڑھنے کا کام کیا ہے۔ رنگی پشت پہ ہم اور آپ نے نماز کا تو ایک دم مذاقرہ بنا کے رکھ دیا۔ کیا یہی درس میدان کربلا سے ہم کو ملا تھا؟ کیا یہی سبق دیا ہے نواز رسول نے؟ ارے کربلا کا ظلم آپ کیا سمجھیں گے، کتنا ستایا گیا، کتنے زخم کھائے، کتنا پریشان کیا گیا، صرف لالا جان کی شریعت میں کوئی داغ نہ لگنے پائے، قرآن کے ایک زیر و زبر میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اسی لیے آقا حسین نے پورے کنبے کا کنبہ کربلا کے میدان میں لوٹا دیا۔ صرف ہاتھ دینے کی بات ہے نا، ابھی زیادہ نہیں کہتے ہیں، ہم اسے مسلمان ہیں آج کے تاریخ میں، ابھی اگلے چوراہے پہ چلے جائیں گے ہے نا،
دیر نہ لگی، دیر نہیں لگے گی، ایسے حسینی ہو، حسینی بنو تو جان کی پرواہ نہ کرو، ایمان اگر سلامت ہے موت دو بار نہیں آ سکتی، زندگی میں ایک بار آئے گی، بار بار موت نہیں آئے گی، بار بار ہمیں نہیں مرنا ہے تو حسین اعظم کا باپ بننے میں مرو، یزیدی بن کے دنیا میں نہ رہو، بننا ہے تو حسینی بنو۔ حسین اعظم میرے آقا حسین کربلا کے میدان سے یہ درس دے کے گئے، جان جائے تو جائے پر نانا جان کا دیا ہوا اسلام نہ جانے پائے، شریعت میں کوئی داغ نہ لگنے پائے۔ کربلا کا میدان ہے، ظلم سر چڑھ کے بول رہا تھا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، کربلا کا میدان میں جہاں یزیدوں کے خیمے میں فرعون کا ظلم، یزید کے خیمے میں شتاب کا ظلم، یزید کے خیمے میں جو ہے ابو لہب کا ظلم، یزید کے خیمے میں شیبہ کا ظلم، یزید کے خیمے میں نمرود کا ظلم، یزید کے خیمے میں جہاں یہ ظالموں کا ظلم کربلا کے میدان میں تھا، وہیں پر آقا حسین کے خیمے میں حضرت ایوب کا صبر، حضرت ایوب کا صبر حسین کے خیمے میں، ابراہیم کی خلت سیدنا امام حسین کے خیمے میں ایک طرف ظلم کی حد ہو گئی اور آقا حسین کے خیمے میں صبر کی حد ہو گئی، صبر کے ساتھ آقا حسین قائم رہے، ظلم اپنا سر چڑھ کے کربلا کے میدان میں بولتا رہا۔ آپ ظلم کو اگر دیکھنا چاہے کربلا کے میدان میں تو شہادت ہے، جب سب لوگ شہید ہو گئے، آقا حسین بھی جام شہادت نوش کر چکے، سب کی لاشیں پڑی ہیں اور سب کے لاشوں کو تاریخ میں دیکھا گیا، واقعات میں سنا گیا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ مالک و مولا ہم سے بولنے میں کسی قسم کی اگر غلطی ہوئی ہوگی، مالک و مولا تو ہوگی تو معاف کر دینا، تجھے علیم و خبیر سمجھ کے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن بار الہ دعا کرتے ہیں اے رب کائنات ہمیں سچ بولنے کی اور آپ کو سچ سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کا میدان ہے، سب لوگ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، جام شہادت نوش کرنے کے بعد میں عمر بن سعد نے جب خیمے جلائے گئے لوٹا گیا، پھر اس کے بعد حکم ہوا عمر بن سعد آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اب ان لوگوں شہداء کے سروں کو کاٹ کے ان کے سروں کو جسم سے الگ کیا جائے، شہداء کے سروں کو لاشوں سے کاٹ کے اکٹھا کیے گئے۔ اچھا آج کے تاریخ میں جیسے ہماری برادری چل رہی ہے نا، ہے نا، ہم خساہت، آپ شیخ، وہ انصاری، وہ وہاں قبیلہ چلتا تھا، جتنے بھی جس حساب سے قبیلے کے لوگ تھے آئے اور سب نے شہداء کے لاشوں کو سر سے لاشوں کو جو ہے لاشوں سے سر کو جدا کیا، کسی کے قبیلے میں 23 سر ہے، کسی کے قبیلے میں 22 سر ہے، کسی کے قبیلے میں 35 سر ہے، جس کا جیسا بھاری بھرکم قبیلہ تھا اسی حساب سے قبیلے میں سروں کو بانٹ دیا گیا۔ 7 کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی، ایک سر نہیں مل رہا، یزیدیوں نے کہا ایک سر غائب نہیں مل رہا ہے، اس سر کی تلاش جاری ہوئی، آئے خیمے میں پوچھا، زینب سے پوچھا، ام رباب سے پوچھا، شہر بانوں سے پوچھا، ایک سر غائب ہے، کربلا کے میدان میں نہیں مل رہا ہے۔ یزیدیوں نے میرے بھائی ظلم کی حد کر دی ہے، آج ہم تک آپ تک یہ صاف ستھرا مذہب اسلام جو پہنچا ہے یہ آقا حسین کے خون کی دیر ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں نواز رسول نہ گیا ہوتا، اس نے اپنی جان کی قربانی نہ دی ہوتی، نہ آج ہمارا نام فرقان ہوتا، نہ ان کا نام ستار ہوتا، نہ آپ کا نام واحد ہوتا، نہ مذہب اسلام ہوتا، نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، نہ جانے کس گھر میں کہاں گھنٹہ بجا رہے ہوتے۔ میرے بھائی آقا حسین کے خون کی دین ہے، میرے آقا کی قربانی کی دین ہے، اس کی لاج رکھنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم کی حد تو تب ہو گئی جب اس سب کو تلاش ہونے لگا، نہیں
नहीं मिल रहा है। जगह जगह मच्छी मारी जा रही है, जगह जगह भाले मारे जा रहे हैं, जगह जगह लेसे मारे जा रहे हैं कि कहीं भी वो सर मिल जाए ताकि सारे सरों को इकट्ठा कर लिया जाए। आखिरकार एक बदबख्त अज़ली शकी बदतमीज का नेज़ा ऐसी जमीन पे जा गड़ा जहाँ के ऊपर वो नेज़ा जब पहुंचा है लाश के अंदर वो नेज़ा छुपा, और जब उसने लाश नेज़ा को बाहर किया है तो सर को सर है, साथ ही में लाश भी बाहर है। ये कौन है आपको पता होना चाहिए, ये और कोई नहीं, आका हुसैन का 6 महीने का दूध पीता बच्चा जिसका नाम मासूम अली असगर है। कुर्बला का तीर आया और तीर आने के बाद इस पार से उस पार जब तीर हुआ, मासूम अली असगर जामे शहादत नोश किए। आका हुसैन ने उनको वैसे ही दफन कर दिया था करबला के मैदान में। उनके भी सर को तन से जुदा करने का काम करबला के मैदान में किया गया। खेमे चलाए गए, सामान उठा गया, बालियां खींची गई, तमाचे मारे गए, रुबट्टे खींचे गए। कौन सा जुल्म बाकी रहा करबला के मैदान में जो नहीं हुआ? आज हम यही हुसैनी बनते, महफिल में आते बादब आना चाहिए, इज्जत के साथ आना चाहिए, धोकर आना चाहिए, बावजू आना चाहिए, गुस्ल करके आना चाहिए। और हम ये इतना यकीन रखें हमारे पास न रोजे की इबादत, न नमाज की इबादत जो है नेकी है, न रोजे की नेकी है, न सदके की नेकी है, न हज की नेकी है, न गरीब की मदद करने की नेकी है। हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं है, कोई ऐसी इबादत नहीं है जिस इबादत की बदौलत हम जन्नत चले जाए। बस आका की महफिल में आए तो मोहब्बत और प्यार से रहे। हो सकता है आका हुसैन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उनके नवासों की मोहब्बत ही कल क़यामत के मैदान में काम आ जाए। और हम जैसे गुनहगार, आप जैसे गुनहगार कि आका हुसैन अपने लाला शान से सिफारिश करके बख्शिश करते हैं, बख्शिश करवा दे। आमान नहीं ऐसे कि मैं खुल्द में जाता बस सरवरे कौनैन की रहमत पे नजर है। आमान नहीं ऐसे कि मैं खुल्द में जाता बस सरवरे कौनैन की रहमत पे नजर है। खेमे एक बच्चा बाकी बचा, और मेरे वली इब्ने वली आका हुसैन ने अपनी शहादत से पहले ये अपने ज़बान मुबारक से फरमा दिया था कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन इसे करबला से मदीना वापस जाना है। पता चला आका हुसैन शहीद ही नहीं है, वली भी है, वली भी है। आका हुसैन फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन बेटा तुम्हें करबला से मदीने जाना है। वारे मेरे हुसैन तेरी करामत का क्या? 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया, उसके बारे में तो नहीं कहा कि असगर को मदीने जाना है वापस, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन को बताया बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मदीने वापस जाना है। क्यों? अगर करबला के अंदर हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन शहादत पा चुके होंगे तो करबला ही से सैयदों की नस्ल का खात्मा हो गया होगा, और अल्लाह को हजरत ज़ैनुल आबिदीन ही से सैयदों की नस्ल क़यामत तक के चलानी थी। इसलिए आका हुसैन फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। पता चला आका हुसैन सब जानते थे। मेरे आका हुसैन हजरत सैयदा से वही जब खेमे चलाए गए, और चलाने के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा कि मेरा भतीजा आका हुसैन का लगते जिगर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खेमे के बीच पड़ गया। चारों तरफ से खेमे चल रहे, सैयदा ज़ैनब औरत है, क्या करें, कहाँ से हिम्मत जुटाएं, जो जाएं। अब पीछे मुड़ के देखती, कोई नजर नहीं आ रहा है, कौन ज़ैनुल आबिदीन को बचाए? कोई मर्द नहीं बाकी बचा, एक बाकी बचा है, वो खेमे के बीच पड़ गया है। खेमे चला दिए गए हैं, आग के लवे आसमान से बातें कर रही है। सैयदा
زینب کربلا کے میدان میں کبھی شمال کی طرف دیکھتی، کبھی جنوب کی طرف دیکھتی، کبھی مشرق کی طرف دیکھتی، کبھی مغرب کی طرف دیکھتی. ہائے وہ کیسا شما رہا ہے، وہ کیسا وقت ہوگا، ایک بھی مرد کا بچہ نہیں ہے جو جائے زین العابدین کو بچائے. حضرت سیدہ زینب نے اپنے آپ کو پوزیشن میں کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، سر پر دوپٹہ باندھا، سینے سے دوپٹہ باندھا، اپنے آپ کو مستحکم پردے کے حال میں کیا، اور حال میں کرنے کے بعد میں خیمے کے اندر کودی ہے، اور کودنے کے بعد میں گئی ہے آگ کے بیچ میں اپنے قدموں کو رکھتے ہوئے حضرت سیدنا زین العابدین کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ لیا ہے. اب بوجھ اور بھاری ہو گیا، پہلے 3 دن کی بھوکی پیاسی ویسے ہی ہے، ادھر بوجھ سیدنا زین العابدین کا اپنے کندھے پہ اٹھایا. اب آپ پاکپور والوں مل کے ایک بار کہہ دو، بارہ سیدہ زینب تیری ہمت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری سجاوت کو سلام، تیری ہمت کو سلام. بارہ سیدہ زینب نے اپنے کندھے پہ سیدنا زین العابدین کو کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے خیمے میں اٹھا کر کے اور بچا کر کے یہ ثابت کر دیا، بتا دیا بارہ سیدہ زینب کے کندھے پہ صرف سیدنا زین العابدین امام کا بوجھ نہیں ہے. ایک زین العابدین امام کو بچا کر کے ایک ساتھ اماموں کا بوجھ سیدہ زینب کے کندھے پہ آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. سیدہ زینب کے کندھے پہ صرف سیدنا زین العابدین کا بوجھ نہیں ہے، آپ کے کندھے پہ امام موسیٰ کاظم کی ذمہ داری سیدہ زینب کے کندھے پہ، باقر کی ذمہ داری سیدہ زینب کے کندھے پہ، امام جعفر صادق کی ذمہ داری سیدہ زینب کے کندھے پہ، امام تقی نقی اماموں کی ذمہ داری آپ سیدہ زینب نے اپنے کندھے پہ اٹھائی. سیدہ زینب تیری ہمت کو سلام. وارث سیدہ زینب اور میرے آقا حسین، سیدہ زینب میرے آقا حسین کربلا میں آخری بار جب رن کے لیے تیار ہوئے درس دے کے گئے تھے. سیدہ زینب میرے شہید ہونے کے بعد یہ لٹا پھٹا قافلہ جیسے صاحب سے کربلا مدینے سے جب ہم چلے تھے اور 72 کا یہ لشکر، اس کا میں امیر تھا، اس کا میں سپہ سالار تھا، اس کا میں کمانڈر تھا. میں اپنی دیکھ بھال میں یہ قافلہ کربلا کے میدان تک کے میرا بھائی حسین لے کے آیا. اے سیدہ زینب میری شہادت کے بعد یہ ذمہ داری تیرے کندھوں پہ ہوگی. یہ لٹا پھٹا قافلہ کربلا سے لے کے مدینے تک پہنچانے کی تیری ذمہ داری ہے. بات آ جائے گی حسین بن جانا، ہمت کی بات آئے گی علی بن جانا، پردہ کی بات آئے گی فاطمہ بن جانا. لیکن اپنے خاندان کے بچے ہوئے قافلے کو باعزت خاتونوں کی ذمہ داری اے سیدہ زینب یہ تمہاری ہے، ان کو باعزت تمہیں مدینہ منورہ پہنچانا ہے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا کی ہسٹری ہے، یہ کربلا کی تاریخ ہے. ہم نے تو محرم کو ایسا تہوار دھیرے دھیرے بنا دیا. اب تو ڈی جے ساؤنڈ سسٹم ہر دروازوں پہ ایک میلہ لگا دیا. یہ درس دیا تھا آقا حسین نے کربلا کے میدان سے، یہی سبق دیا تھا ہم کو اور آپ کو. نئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ بار الہا یہ فالتو رسومات سے ہمارے آپ کے سب کی وہ حفاظت فرمائے. اور جو آقا حسین نے کربلا کے میدان سے درس دیا اس پہ ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم 11:48 ہو گئے محمد عمر بھائی، اور نہ میری آواز ساتھ دے رہی ہے برابر، اور میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے بعد 2 شاعر ہیں، ان کو آپ کو سننا ہے، ارے اپنے مولوی صاحب کو بھی سننا ہے، اچھی آواز اچھے انداز کے مالک ہیں، اور اس کے بعد جس شاعر کو آپ نے مدعو کیا ہے اسے بھی سننا ہے. اور پھر میرے بعد مجھ سے بہتر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صدام احمد صاحب قبلہ برکاتی تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب تک آپ چاہیں گے دل کھول کر کے
फिर जमे के साथ आप बैठें और दिल खोल करके आप हमसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वाक़यात करबला आप ज़रूर समाअत करेंगे। और मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा मेरे बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िश खता गलती हुई हो, रब्बे कायनात तू उसे अपने हबीब के सदके खून शहीदा के सदके उसे माफ़ फरमा, और जो सही बयां हुआ हो उसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। और मैं अपने करम फरमा बिरादरम हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम अहमद साहब किबला बरकाती से एक दरख्वास्त भी करेंगे कि बोलने में जो है किसी किस्म की अगर गलती हुई होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरी जो गलती हुई होगी वो इंशाअल्लाह तस्सीब हो जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हेलो 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 शुक्रिया खुदा। है शुक्रिया खुदा मिले हम और तुम, है शुक्रिया खुदा मिले हम और तुम। अजीज़ान मिल्लत अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया सलाम के जवाब तो दे दो। मैं दो तरीके से सलाम हो रही, मोमिन की तरफ सलाम के जवाब दूँ तो मैं जान पाऊँ। अब ये सलाम हो रहा है वालेकुम तमाम, वालेकुम सलाम, ये मोमिन का सलाम नहीं है। हाँ, हमने कहा सलाम वालेकुम, आप लोग जवाब दीजिए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये मोमिन का हो गया सलाम, और हमने सलाम किया, आप लोग वालेकुम तमाम, वालेकुम तमाम। साम और काम तमाम में फर्क हो जाता है। वाह हमें सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को हिदायत अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके यहाँ पर बहुत ऊंची हस्ती तशरीफ फरमा है। पिछले साल आप लोगों ने इनका किताब सुना, और ये जिस जगह पर आप लोग हम और आप तशरीफ फरमा है, हमारे पांचों भाइयों की अरमान था कि मौलाना सद्दाम हुसैन साहब फिर दोबारा हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए। तो अल्लाह का फजल करम हुआ, इनकी तारीख से मैंने पहले मुकर्रर कर लिया था, और मुलाकात नहीं होती, लेकिन हमको जब खबर दी गई तो इनको पहले मदऊ मैंने कर दिया। हजरत कहाँ जाओगे, मैंने घेर के रखा है। जैसे रमजान शरीफ में बहुत से लोग रोजा रखते हैं, एक रोजा आगे एक रोजा पीछे रखते हैं। एक रोजा पहले रख लिया और एक रोजा आखिर में रखते हैं। और अगर कोई ने पूछा आप रोजा रहे, कहा जरूर रहे, कहा एक रोजा मैंने पहले रखा था, एक रोजा बाद में रखा है। कहा ऐसा क्यों? अरे कहीं आप पागल हो, अब नहीं जानते हो, मैंने घेर के रखा है। सबको घेर दिया, हमने खत्म कर दिया, पूरा सबको घेर दिया है। एक आखिर में एक पहले में। इसी तरीके से ऐसा मंजर हुआ कि मैंने हजरत को घेर रखा था कि प्रोग्राम की तारीख मैंने कहीं नहीं ले दिया, ये तारीख ही मुकर्रर होती मैंने जाने ही नहीं दिया। अल्लाह तबारक तआला का फजल करम है, और करबला वालों का करम है। सीधा इमाम अली मुकाम सीधा इमाम हुसैन इस्लाम का फजल करम है। तो ऐसी ऊँची हस्ती कि आप लोग समाअत फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और
شاعر کہتا ہے کہ ساگر کا تذکرہ ہے نہ پینے کی تذکرہ، ساگر کا تذکرہ ہے نہ پینے کی تذکرہ، محفل میں ہو رہی ہے مدینے کی تذکرہ، محفل میں ہو رہی ہے مدینے کی تذکرہ، اور رکتے نہیں اصل غریبوں کی آنکھ سے، رکتے نہیں اصل غریبوں کی آنکھ سے، چھیڑا کرو نہ حج کے مہینے کی تذکرہ۔ دوسرا شعر کہتا ہے کہ نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، شاعر نے کہا ہے کہ نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، اور مہک کر پھول جب سارے چمن کو مست کرتی ہے، مہک کر پھول جب سارے چمن کو مست کرتی ہے، مجھے بس کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے۔ آپ لوگ گھوم کر درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں کوئی پڑھا لکھا رہا ہوں، میں جاہل ہوں، آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اور حضرات میں کربلا والوں کا چہیتا ہوں، ہم لوگ چہیتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کربلا والوں کو، یہ کربلا والوں کے صدقے میں یہ محفل سجائی گئی ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، ان کے صدقے میں ہمارا بیٹھے ہوئے آپ نیند گشت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں سب کی مراد کو پوری حاصل فرما دے گا۔ شاعر نے بتایا میں امام حسین کا چہیتا ہوں، ان کی یاد میں میں جیتا ہوں، امام حسین کا چہیتا ہوں، ان کی یاد میں جیتا ہوں، اور مجھ کو ہرا نہیں سکتا نزدیک، مجھ کو ہرا نہیں سکتا نزدیک، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں، سبحان اللہ۔ آئیے چند شعر امام علی مقام سیدنا امام حسین اسلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، شعر کو سماعت کیجیے۔ جب مدینے سے امام حسین اسلام رخصت ہوئے اور نانا سے کہتے تھے، رو رو کر یاد کر رہے ہیں، رات میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پڑھائیے نہیں، کیونکہ ہماری عادت کی کتاب ہونا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں جلدی ان کا کتاب آپ لوگ سماعت فرما لیں، اور اچھی بات ہے۔ یار کہتا ہے چھوڑ کر جب تیرا آستانہ، چھوڑ کر جب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر جب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر جب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ رات میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ لوگ نوٹ ایسے سے اڑو کاٹتے ہیں، میں دیکھا ایسے سے لوگ کاٹتے ہیں، آپ سیر کروں گا ہو جائے گا، چلے دیجیے، اگر شاعری کریں گے سمے زیادہ ہو جائے گی، بہتر ہے کہ ناطقوں کی بات یہ ملے گا، شاعری کر دیں گے۔ اور کہتا ہے یہ اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، جہاں تولی پہ لے کر چلے ہیں، جام کوثر ہے ان کو پلانا، کہہ دو سبحان اللہ، کہ جام کوثر ہے ان کو پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، جام کوثر ہے ان کو پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، امام حسین رضا سے فرماتے ہیں ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، عصر میں جس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں
ایسا کروں گا حسر میں جس کو پورا کروں گا سر قیامت کے دن ہے اٹھانا سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا امام حسین کے دیوانوں سمجھ جائیے قیامت ہے سر قیامت کے دن ہے اٹھانا سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑ کر جب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا اور سب یزیدی کو آیا پسینہ سب یزیدی کو آیا پسینہ پیارے اصغر نے کھولا سینہ سب یزیدی کو آیا پسینہ پیارے اصغر نے کھولا سینہ دشمن کو خاک میں ہے ملانا دشمن کو خاک میں ہے ملانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑ کر جب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑ کر جب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گرامی چند سیر اور سما فرمائیے اس کے بعد میں رخصت ہو رہا ہوں پیار کہتا ہے میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ میں نے جب سے میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ کس بلاتے ہیں مجھے بلاتے ہیں مجھے کہہ کر غلام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ اور میں اگر پڑھتا ہوں تو اتنا حیرت کیجیے کہو سبحان اللہ کہ میں اگر پڑھتا ہوں تو اس میں نہ حیرت کیجیے آسما والے بھی پڑھتے آسما والے بھی پڑھتے ہیں سلام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ اور یقین عمر نے پڑھ لیا کل ماں تو مت حیران ہو تو اسی کی بات رات کہ مولانا لوگ بتاتے ہیں کہ عمر آئے سرکار کو نظر پڑی کلمہ پڑھ لیا عمر نے سرکار کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا لیکن اسے اور بڑی تعجب کی بات ہے راہ بندگی جی لکھا ہے یقین عمر نے پڑھ لیا کلمہ تو مت حیران ہو یقین عمر نے پڑھ لیا کلمہ تو مت حیران ہو کہ بول اٹھا مٹھی میں کنکر بول اٹھا مٹھی میں کنکر بھی کلام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ سب بلاتے ہیں مجھے کہہ کر غلام مصطفیٰ میں نے
جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ. اور آخری بند کو صحیح سماعت کیجئے کہ کر دیا اپنے لہو سے خط سب پیر نے. بھئی سمجھے چاہوں کہ کر دیا اپنے لہو سے خط سب پیر نے. تا قیامت مٹ نہیں سکتا لسان مصطفیٰ. میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ. میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ. کہ سب بلاتے ہیں مجھے کہہ کر غلام مصطفیٰ. میں نے جب سے پی لیا یک بار جام مصطفیٰ. رات میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، رخصت ہو رہا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش ہے، رب کائنات سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے میں جو میرے خطاؤں کو معاف فرما دے. اور آپ رات کی ہم لوگ جو پر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ امام علی مقام سیدنا امام حسین اسلام کی صدقے میں ہم لوگوں کی جائز تمنا کو پوری عطا فرما دے. آمین ثم آمین. حضرت جی حضرت میں نام نہیں جانتا ہوں، لیکن حضرت کو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور حضرت آپ کو نعت کلام سے آگاہ کریں گے. آپ لوگ سماعت فرمائیے. ممبر نور پر جلوہ فرما مقتدر ماہر سنت و سامعین وزن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر شام سے اب تک آپ تمامی حضرات نے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے عظیم اشعار سماعت کیے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا خصوصی مہمان خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ صدام حسین صاحب قبلہ مندرجہ ذیل نورانی ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں. میرے بعد حضرت کا پاکیزہ خطاب ہوگا اور آپ لوگ اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے. حضرت کے واقعی تعریف نہیں کرتا ہوں، بہت عمدہ خطاب ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے بعد حضرت کا فوراً خطاب ہوگا، اس کے بعد فوراً صلاۃ و سلام ہو جائے گا. آئیے ہم تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایمانداری کے ساتھ امام عالی مقام کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا حسین. ایک مرتبہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے کلام بیگم شاہ وارثی سے اپنے آپ کو آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ. پردہ ملاحظہ کریں، آواز ایک دم بست ہے لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ بسمل کی طرح غم سے، بسمل کی طرح غم سے، بسمل کی طرح غم سے تڑپے دل دیوانہ. بسمل کی طرح غم سے، بسمل کی طرح غم سے تڑپے دل دیوانہ. بیٹا نگاہوں میں، بیٹا نگاہوں میں للہ سما جانا. بیٹا نگاہوں میں
تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، کہ ایک بار رخ زیبا، ایک بار رخ زیبا تم اپنا دکھا جانا، ایک بار رخ زیبا تم اپنا دکھا جانا، بیمار محبت کی، بیمار محبت کی، نئے آرز ٹھکرانا، بیمار محبت کی، اب تو کسی پہلو سے اب تو کس پہلو سے دل کو میرے بہلانا، اتنا تو کرم کرنا، اے میرے کس مستانہ، جب جانے لگو پر ہو، آقا جب جانے لگو پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جانے لگو پر ہو، جب جانے لگو پر ہو، آقا جب جانے لگو پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جانے لگو پر ہو۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، وقت سے کہتے سبحان اللہ، کہ ہے فخر ہمیں تم نے، ہے فخر ہمیں تم نے، سینے سے لگایا ہے فخر ہمیں تم نے، سینے سے لگایا ہے، خوابی مقدر کو، خوابی مقدر کو، اللہ جگایا ہے، خوابی مقدر کو، دنیا کی ہر گشے کو دنیا کی ہر گشے کو ٹھوکرے تم پایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تم محشر میں بھی کہہ دینا، آقا محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔ مکہ پڑھتا ہوں، ہندوستان کا بہت عظیم شاعر، جسے دنیا سنیت استاد سورا حاجت سبھی بہرائچی صاحب کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ۔ اب مکہ پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، آنکھوں میں سمی اپنی، آنکھوں میں سمی اپنی، اب رنگ وفا بھر کے، آنکھوں میں سمی اپنی، اب رنگ وفا بھر کے، کاشا نئے جانا پر، کاشا نئے جانا پر، آیا ہوا
چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے کر جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ اب میں منقبت کے کچھ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سارا مجمع محبت سے کہتے یا حسین، اور ایک مرتبہ لے کر بولے یا حسین۔ پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں۔ یہ حوصلہ لیے یہ حوصلہ لیے عقیدہ لیے ہوئے یہ حوصلہ لیے عقیدہ لیے ہوئے سب کو جائیں گے جنت میں سب کو جائیں گے آقا لیے ہوئے جنت میں سب کو جائیں گے جنت میں سب کو جائیں گے جنت میں سب کو جائیں گے۔ سب کو جائیں گے جنت میں سب کو جائیں گے آقا لیے ہوئے جنت میں سب کو جائیں گے۔ اور ایک بہت پیارا شعر پڑھتا ہوں محبت سے کہتے یا حسین، بولے محبت سے یا حسین۔ محشر کے روز فاطمہ محشر کے روز فاطمہ جائیں گے رب کے پاس محشر کے روز فاطمہ محشر کے روز فاطمہ جائیں گے رب کے پاس کہ محشر کے روز فاطمہ سجدہ لیے ہوئے آنچل میں اپنے لال کا آنچل میں اپنے لال کا سجدہ لیے ہوئے آنچل میں اپنے لال کا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میرے سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں 6 مہینے کا ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ لیے ہوئے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ لیے ہوئے ہاتھوں میں 6 مہینے کا کہ ہاتھوں میں 6 مہینے کا کربل چلے حسین نکلے جا لیے ہوئے کربل چلے حسین نکلے جا لیے ہوئے کربل چلے حسین نکلے جا لیے ہوئے
آخری شعر پڑھتا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ سبحان اللہ کہ سنتے ہی حکم خواجہ کا سنتے ہی حکم خواجہ کا پانی سمٹ گیا سنتے ہی حکم خواجہ کا پانی سمٹ گیا سنتے ہی حکم خواجہ کا کہ سنتے ہی حکم خواجہ کا سنتے ہی حکم خواجہ کا پانی سمٹ گیا پہنچا مرید جسے گھڑی پہنچا مرید جسے گھڑی کاسا لیے ہوئے پہنچا مرید جسے گھڑی پہنچا مرید جسے گھڑی کاسا لیے ہوئے پہنچا مرید جسے گھڑی کاسا لیے ہوئے پہنچا مرید جسے گھڑی کاسا لیے ہوئے پہنچا مرید جسے گھڑی صرف منقبت کے دو شعر اور پڑھتا ہوں بس فوراً خطیب اہل سنت عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ صدام حسین صاحب اللہ کا پاکیزہ خطاب ہوگا ایک مرتبہ محبت سے کہتے یا حسین ستم بہت مگر مسکرا رہے ہیں حسین کہتے یا حسین ستم بہت مگر مسکرا رہے ہیں حسین ستم بہت مگر مسکرا رہے ہیں حسین ستم بہت ستم بہت مگر مسکرا رہے حسین نبی کے دین کو خون سے جلا رہے حسین ستم بہت مگر مسکرا رہے حسین اور اگر سے پڑھتا ہوں واپس سے ملا نہ کریں نبی کا دین سلامت رہے چلاؤ